अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से काबर गुम्बन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करते हैं अपनी पहली स्टोरी का। इमरान खान साहब ने 2 रोज पहले जलसे में जो एक गुफ्तगू की, उसके बाद रद्द-ए-अमल आया इदारों की जानिब से भी, सियासी बयानिए में भी बहरहाल इस बात की तरफ बार बार इशारा कर रही है हुकूमत इत्तेहाद के इमरान खान साहब जो हैं वो इदारों में तैनातियों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस बयान की इमरान खान ने कल पेशावर में होने वाले जलसे में दोबारा वजाहत कर दी। उनका जो जवाब था, उनकी जो वजाहत थी, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद जरा माजी के झरोकों से आपको मजीद बयानात भी सुनवाएंगे जहां पे इससे कई गुना ज्यादा सख्त बातें कही गई। उसमें रद्द-ए-अमल आया या नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले खान साहब की वजाहत देख लें। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी हम आजाद हो सकेंगे। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। इससे पहले कभी डायरेक्टली और कभी इशारों कनायों में ये गुफ्तगू पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप करती रही है। सिर्फ पिछले ही चंद महीनों के बयानात के ऊपर हम नजर दौड़ाना चाहते हैं। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा तल्ख बातें माजी में हो चुकी हैं, लेकिन किस तरह से इस गुफ्तगू का आगाज हुआ, किस जमात की जानिब से सबसे पहले इसका हिंट दिया गया, वो उसका सेहरा जाता है PMLN को। और मरीम नवाज साहिबा ने सबसे पहले ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जिक्र किया अक्टूबर और नवंबर का कि भाई अगर वो गुजर गया तो फिर उसके बाद क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान की सियासत में, और खान साहब क्या चाहते हैं। जरा ये देखिए, फिर हम आपको इससे आगे मजीद बयानात भी सुनवाएंगे। जो ये कर रहा है इसको पता है कि अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना वो नाकाम हो जाएगी। इसकी साजिश थी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अगला इलेक्शन भी चोरी कर ले और अगले 5 साल भी धोखे से, धांधली से अपने नाम कर ले। वो वक्त इसको गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अब वो किस साजिश की बात कर रही हैं, वो किन लोगों की बात कर रही हैं जिनको खान साहब साथ मिलाना चाहते थे, ये हम आपकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन बहरहाल इनडायरेक्टली सही मरियम बीबी ने बहुत एक अहम बात अपने इस खिताब के अंदर कही थी। खुर्रम दस्तगीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में गए और वहां पर जब उनसे बार बार पूछा गया कि भाई आपने क्यों हुकूमत ली, क्योंकि अब तो हर कोई उनकी जमात के अंदर से उनसे पूछ रहा है, तो उसके जवाब में उन्होंने बड़ा ब्लंटली और क्लियरली बता दिया जी कि हमें क्या खतरा था, क्या खदशा था, जिसकी वजह से हमने ये हुकूमत को ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी उठाई है। खुर्रम साहब का बयान सुनिए। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे, और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप। जी, हमारी सीरियस मालूमात। अगेन खुर्रम दस्तगीर साहब जो कह रहे हैं कि खान साहब ने पता नहीं क्या हाईजैक करके 15 साल का मंसूबा बनाया हुआ था, ये किस तरफ ये हिंट कर रहे हैं? अगेन ओपन टू योर ओन इंटरप्रिटेशन। ख्वाजा साद रफीक साहब का जी बयान एक हमारी नजर से गुजरा, उसमें वो क्या कहते थे कि किस तरह मर्जी की तकर्रियां होनी थी, किस तरह ये प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब एक, उसके कुछ सहूलतकार थे, फिर उन्होंने मिलकर क्या करना था, ये भी जरा सुनिए। इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता, EVM के जरिए 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, मर्जी की तकर्रियां होनी थी, प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे, तो मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निजाम लेके आते। अगेन वेरी क्लियर साद रफीक साहब किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब बहरहाल ऑब्वियसली वो चूंकि नवाज शरीफ कैंप में से हैं, वो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। वो जो नवाज शरीफ साहब सोचते हैं या समझते हैं, हमारे यहाँ पे उसको, इनकी बात को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब जो कहना चाह रहे हैं जावेद लतीफ साहब वो ही बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा जी कि अदम एतमाद अगर वो ना करते तो फिर उनके साथ क्या होता, हुकूमत में कौन आता, कुर्सी पे आके कौन बैठ जाता, ये भी सुनिए। वो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे।
سو یہ ابھی خالی پچھلے 4 مہینوں کے بیانات ہم نے آپ کو سنوائے ہیں. اس سے پچھلے کی بھی آرکائیو موجود ہے, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ بھی ہم کبھی دوبارہ دہرا دیں گے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. سو گمن صاحب, یہ مریم صاحبہ, خرم دستگیر, سعد رفیق, جاوید لطیف صاحب, اچھا جب انہوں نے بڑے اسٹریٹجکلی پچھلے 4 مہینوں میں یہ بیانات دیے ہیں کچھ خاص مواقع پر, تو یہ تو نیریٹو ابھی تو نہیں یہ بات شروع ہوئی ہے, تو مطلب پی ایم ایل این خود اس کو مین اسٹریم میں لے کر آئی ہے. ان تمام بیانات کے سننے کے بعد میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی اور تبصرہ تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے عوام عقل مند ہیں, سیاسی طور پر میرے خیال میں کافی زیادہ شعور رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن میں اسے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا. بدقسمتی ہمارے ملک کی دیکھیں, اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سیاست کی دیکھیں کہ ایک ادارہ ہے, ادارے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. میرے والد صاحب اس ادارے میرا اپنا پرسنلی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. تو ہر سٹیپ کے اوپر جب پروموشن ہوتی ہے تو ایک سرٹن اسکروٹنگ کا میکانزم ہے, نمبر آف کورسز ہیں, اس کورسز کے اندر آپ کو سرٹن گریڈز اچیو کرنے ہوتے ہیں, ان کے بعد آپ اگلے جو ہے رینک کے اندر آپ کی پروموشن ہوتی ہے, اور یہ ہر رینک کے اوپر اسکروٹنی بڑھتی جاتی ہے. اب خان صاحب کا جو وہ متنازع بیان ہے, خان صاحب کا ویسے ایک ایشو رہا ہے کہ ان کے وہ جو سینٹینس سٹرکچر ہے وہ الفاظ آگے پیچھے وہ ہو جایا کرتے ہیں. وہ سم ٹائمز وہ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے. اینی ویز انہوں نے جس طرح آپ نے سنایا بھی, پی ٹی آئی اپنے جواب خود دے, اپنی وضاحت خود دے اپنے بیان. ایگزیکٹلی انہوں نے اپنا اس کو کلیریفائی کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو سیاست ہے اپنی پرفارمنس کے اوپر, اپنی پارٹی کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر, اپنی گورننس کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جناب فلانی اپوائنٹمنٹس یہ ہو جائے گی اپوائنٹمنٹ, اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا جو ہے یہ ملن ایک سے زیادہ ہم نے سنا ہے. اب یہ جو لڑائی چل رہی ہے اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, میرے خیال میں یہ سیاستدانوں کو کہ ایک براڈر جو ہے نا, وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چارٹر آف گورننس یا چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی, کوئی بھی یہ چارٹر آف میرا ہے بیانات بھی ان کو آپس میں کچھ ایک طے کر لینا چاہیے کہ کون سے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے بیان بازی کرنی ہے. ایک بات بڑی واضح ہے, اور میرے خیال میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, پاکستان اس وقت جو موجود ہے, پاکستان جس حالت کے اندر موجود ہے, دیکھیں ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ہمیشہ سے شدید خطرات منڈراتے رہے ہیں. آپ کا جو دشمن ہے وہ ہر وقت اس نظر میں رہتا ہے کہ کس نہ کسی کب موقع ملے اور ہم پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں. پاکستان الحمدللہ دنیا کی ایک واحد نیوکلیر طاقت ہے. پاکستان کو ایک مضبوط مستحکم فوج کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی طرح سے ایسا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم فوج کے ادارے کو کسی بھی جو ہے زاویے سے اس کو کمزور کرنے کے حوالے سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بیانیہ بنائے, اس کو سپورٹ کریں, اس کو انڈورس کریں, ہرگز نہیں. تو میرے خیال میں ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں اپنے سیاستدانوں سے کہ خدارا سیاست کرنے کے لیے اور بہت زیادہ آپ کے پاس ایریاز موجود ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست کریں, بجائے اس کے کہ آپ ایک غیر ضروری ایشو کو ایشو بنا کے اس کے اوپر خواہ مخواہ کا جو ہے اس کے اوپر آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. کل بھی ذکر کیا تھا, آج دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے ہم اپنے سیاستدان کو کہتے ہیں اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ سیلاب ہے. وہ پاکستان کے 35 ملین لوگ ہیں جو اس وقت جن کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے. مجھے اس وقت لگ رہا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چوئی صاحب عمران خان صاحب ہیں, اور کہ وہ جو تقریر کرتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ سنا جائے, وہ تقریر دکھانی ہے نہیں دکھانی, یوٹیوب چلنا ہے نہیں چلنا, ان کی وہ جو بات کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ایک بیانات جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ان تقریر کے جواب میں ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ بھئی آپ اپنی جو بھی گورننس کے ایشوز ہیں ان چیلنجز کے بارے میں کریں. تو اس وقت تو ایک ہی مجھے لگ رہا ہے نمبر 1 پرائیورٹی کہ بھئی کسی طریقے سے خان صاحب کو سیاسی میدان سے باہر کریں, کر لیں, چلے ٹھیک ہے, بازی میں بھی کیا اپنے سیاستدانوں کو, کر کے دیکھ لیں, پھر یہ بھی ایک تجربہ اور صحیح. ماریا کیا ہو گیا آپ کو؟ کون ان کو میدان سے باہر کر سکتا ہے؟ کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لیں یہ لوگ, اپنی کوئی کارکردگی دکھائیں اگر دکھا سکتے ہیں. $2 نیچے ڈپ کیا تھا, پھر وہ اس کا اڑان ادھر ہی ہے. آج پریس کانفرنس فرما رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب اور ساتھ خواجہ آصف صاحب, میرا خیال تھا کہ اس کے اوپر کوئی بات کر کے
کوئی قوم کی رہنمائی کریں گے بھی ہم اس کو نیچے لا رہے ہیں, اسٹیبلٹی لا رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, ڈالر کو نیچے لا رہے ہیں, فلاں بہتر. وہ انہوں نے سوائے عمران خان عمران خان عمران خان, گالیاں 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 اور مزید گالیاں. ابھی دوسرے آئے ہوئے ہیں, اب یہ 4-5 ہو گئے ہیں. شام تک میرا حال 1 درجن کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایک دن میں. اب 4-5 تو ہو گئے ہیں اور ابھی ٹائم رہتا ہے رات 12 بجے تک. میرا خیال ہے 4-5 اور کریں گے کہ جی وہ 4.5 سال جھوٹ بولیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. او بھائی آپ نے لوٹ مار کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ڈاکے کس نے مارے ہیں؟ چوری کس نے کیا ہے؟ ملک سے پیسہ کون لوٹ کے باہر لے گیا؟ اس کا جب جواب دیا مانگتے ہیں تو عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. باقی جو خاور گمن بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلح افواج جو ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کا سب سے اہم بڑا اور طاقتور ادارہ ہے, جس کی وجہ سے دشمن جو ہے اس پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر پہلی بات ہے ان کا ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق کام چل رہا ہے. اس میں نہ عمران خان صاحب کو مداخلت کرنی چاہیے اور نہ یہ 1 درجن جو ان کو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چڑھان دی کوشش کر دینے روز عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو, تو جس کے نتیجے میں وہ بھی یعنی وہ اپنا مشتعل ہو کے اپنا بیانیے سے بھی باہر چلے جاتے ہیں, جبکہ وہ اپنا بیانیہ بیچ چکے. پیپل آف پاکستان آر کسٹوڈین آف ہز نیریٹو. اور ان کا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کا نہ کوئی بیانیہ ہے, نہ کوئی کارکردگی ہے, نہ کوئی کارروائی ہے, اور نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے کہ جی کل پرسوں ترسوں ہو سکتا ہے یہ کوئی بہتری لے کے آ سکے. ہمیں ان کے اس طرف کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. اللہ کرے کہ شہباز شریف صاحب ہمیں بتائیں, وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان کو کیا انہوں نے اچیو کیا اور کیا آگے اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب آپ نہیں کچھ شو کر سکتے تو اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ بھریا میلہ چھڈ دے. چوئی صاحب وہ جب اقتدار سے جائیں گے نا پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کتنا بے اختیار وزیر اعظم تک ویٹ کرے, ٹھہر جائیں, وہ بتائیں گے آپ کو. ویسے چوئی صاحب جو آج ہی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا یہ مفتاح اسماعیل اور خواجہ آصف صاحب, وہ چوئی صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. درجنوں دفعہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے وہ کیا. پنجاب کے اندر وہ جو تمام جو کہتے ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے لیے جاتے تھے اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے رکھتے کہ کس پولیس آفیسر کو کہاں پہ لگایا گیا. وہ فیڈرل حکومت کے اندر ہیں, آپ کے پاس FIA ہے, آپ کے پاس باقی ادارے ہیں جو کہ تحقیق کر سکتے ہیں. تو خدا کوئی کیس تو لے کے آئیں. جس کسی نے بھی کرپشن کی ہے, کیا عمران خان یا کوئی اور پاکستان کا ادارہ یا کوئی فرد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کرپشن کیا تو آپ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں, اس کو پروسیکیوٹ نہ کریں یا اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کریں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں جو آپ نے قانونی کارروائیاں جو ہو بھی رہی تھی وہ آپ نے نیب کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا. باقی بھی جو آپ نے ڈفرینٹ ترامیم کی ہیں قوانین کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے. کوئی کیس تو پیش کریں. ویسے وہ FIA وغیرہ میں نا انہوں نے کر رہے ہیں وہ فٹافٹ وہ سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں نا فورن فنڈنگ والے ڈیلی بیسس پہ وہ بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک بنایا ہے. ایک اور بات ہے, رپورٹ جلد از جلد فورن فنڈنگ کے اوپر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم ریفرنس بھجوا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کو پتا ہے کوئی ریفرنس کیوں نہیں بھجوایا؟ اس کی وجہ ہے کہ میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ جو تھوڑے سے سینس رکھتے ہیں قانونی طور پہ, انہوں نے کہا جناب اعلیٰ یہ آپ اپنے اوپر تلوار مت لٹکائیں, یہی ریفرنس جو ہے یہ آپ کے خلاف, یہی جو آپ طریقہ کار یہ جو رولز آف دا گیم آپ طے کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے, نہ کریں. وہ 15 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی. اب یہ توشخانہ کے حوالے سے دیکھیں کہ جی یہ ہو گیا. بھائی عمران خان کہہ رہا ہے 2000 سے آنورڈ جس صدر جس وزیر اعظم نے جو کچھ لیا ہے اس کی تفصیل پبلک کر دیں, لوگوں کو بتا دیں. جو ہے جنرل مشرف نے کیا کچھ لیا, بینظیر بھٹو صاحبہ, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان ابھی موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, سب نے جو تحائف لیے
جس نے اس کے اوپر جو وہ تحفے اپنے گھروں کو لے گئے, جو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرائے, سب کی تفصیل کو پبلک کر دے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. لیکن آج ویسے چوہدری صاحب پی ایم ایل این نے دیکھا صبح سے وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی خبروں میں بھی وہ چلوا رہے ہیں کہ کس طرح شہباز صاحب نے اب جو توشہ خانہ کی گفٹس ہیں وہ ڈسپلے ہوا کریں گے, وہ کوئی لے کر نہیں جائے گا. تو ملک کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم لے کے جائے یا نہ جائے, ایک شاندار اقدام. آپ جو ہمیں تحفہ دیا گیا نا آپ کی شکل میں, اپنا بتائیں کہ آپ کی کیا یوزفلنس ہے. 10 اپریل سے لے کے آج تک آپ نے کیا کیا ہے قوم کے لیے؟ اپنے کیسز ختم دیوالیے سے بچایا ہے. مفتہ صاحب بتا رہے ہیں کہ دیوالیے سے بچایا انہوں نے قوم کو. روزانہ کے بتاتے بینکرپٹ ہونے والے تھے, دیوالیہ سری لنکا بننے والا تھا, ملک کو بچایا ہے. ریاست کی قربانی دینے نہیں, تو سیاست کی قربانی وہ جو شعر ہے نا, اب عوام دی میں کہنا کی برکس نکال دے کچومر کٹ دیتا, اور یہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کے نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا. یہ خود ہی ایک امیجنری سچویشن پیدا کر کے اس کے امیجنری نتائج کا خوف دلا کے, اور وہ چونکہ آپ گرنے والے تھے چودھری صاحب میز پر, تو ہم نے ایسی میز بنوا کے رکھی ہے کہ آپ گر نہ سکے. واٹ از دس ماریا, گیو اٹ اے بریک. خدا کے لیے ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے کی ہے, وچ آئی ڈاؤٹ, تو وہ کریں. آپ یہ اپنی لوٹ مار کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرانے میں, آج کئیوں کی اپلیکیشنیں چلی گئی ہیں, باقیوں کی بھی چلی جائیں گی. مریم صاحبہ نے بھی پاسپورٹ کے لیے درخواست دے دی ہے, باقیوں نے بریت یعنی ایگزونریشن کی کرا دی ہے کہ ہمیں فارغ کیا جائے. تیسری کیا آ گئی ہے کہ یہ کیس ویسے ہی ختم ہو گیا ہے کیونکہ نیب کے دائرے سے باہر نکل گئے. تو یہ اصل کام تھا, اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, فوج کو اور فوج کے اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, ان کو بیچ میں مت لائے. نہ خان صاحب لائے نہ آپ لائیں. اور یہ کوئی کیا کاروائی ہوئی ہے, یہ جو اپنا خرم دستگیر صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ جی وہ انہوں نے یہ کر دینا وہ کر دینا تھا.